रूहानी शख्सियत सैयद अफजाल हुसैन गिलानी और दे ताज़ियती रिफरेंस की शक्ल पेश किया जा रहा है। सारे दोस्त जेडे सानू सुन रहे ने उन्होंने दसिए कि इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग यूट्यूब ते अदब टीवी ते मिलेगी ते अगला महकम का नंबर सैयद अफजाल हुसैन गिलानी नंबर होएगा। अपनी लिखत सानू भेजो ताकि असी महकम का नंबर शाया कर सकिए इन टाइम वेले सिर। ते हुण मैं बिला ताखीर दरखास्त गुजार हाँ सैयद सैद अली सानी गिलानी होरां नू कि वो अपने विचार साझे करन और अपनी गलबात करन प्रोग्राम का आखिरी सैशन। और क्योंकि जनाब इस प्रोग्राम दे साहिब सदर भी ने ते एक तरह का सदारती खुतबा भी है ते सारी गलबात जिहड़ी है वो सैयद सैद अली सानी होरी जिहड़े ने वो हुण साडे नाल करसन। अल्लाह ताला जल्ला मजदूहू दी हमदो सना और लखां करोड़ां दरूदो सलाम दी बारिश हुजूर नबी करीम रऊफ रहीम और आप दी आले पाक दे उत्ते और हजारां अल्लाह ताला दी रहमतां और ओदे इनामात व इकराम दियां बारिशां उन्हां सालिहीन उम्मत दे वास्ते जिन्हां अपनी जिंदगियां आकाए दो जहां नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी याद दे विच और उन्हां दे उसवा हसना दे उत्ते चलण दे उत्ते अपनी जिंदगियां गुजार दित्तियां। मेरे सामने आज बड़ा इज्ज़े बयान दा मसला है। इतना ता अल्फाज दे चुनाव दा या इतना ता गुफ्तगू दा मेरे वास्ते मुश्किल मरहला कदी भी नहीं जिंदगी च आया कि मैनू गुफ्तगू उस शख्स के बारे करनी पै रही है, उस शख्सियत के बारे करनी पै रही है कि जिन्हां दी आगोश तरबियत विच मैं अपने जिंदगी दे 40-42 साल गुजारे ने और हमेशा उन्होंने अपने सामने जिंदा सलामत और उन्हां दी गल्लां करदियां गल्लां सुनदियां वेख्या है। आज बड़ा मुश्किल मरहला है कि वो मेरे सामने मौजूद नहीं ते फिर भी मैनू उन्हां दी जात वास्ते कुछ गल्लां करनियां पै रहीयां ने। अल्लाह ताला उन्हां दे जन्नतुल फिरदौस दे विच दर्जात आली करे। इस प्रोग्राम दे मेजबान ने मेरे बड़े ही मोहतरम बड़े ही प्यारे दोस्त प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक आदिल साहब। अल्लाह ताला उन्हां दी काफिशां अपनी बारगाह विच कबूल फरमावे। साडे कोल पंजाबी अदब दा सरमाया ने हकीकत ने किबला वालिद ग्रामी भी जदों भी जिक्र हुंदा है डॉक्टर साहब दा फरमाना कि सानी माई यारा जिवें उन्हां दा एक अंदाज़े गुफ्तगू आ सानी माई यार मुश्ताक आदिल जड़ा है ना ये सही पंजाबी दा खिदमतगार है। बाकी तो है नहीं हमें ना बनाने वाले लोग। ये बंदा बड़ा खिदमतगार ही पंजाबी दा बड़ा वक्त गुजरिया डॉक्टर साहब दा उन्हां नाल मेरे नाल एक अरसा हयात है। बड़ा मुश्किल है मेरे वास्ते इस गुफ्तगू नूं थोड़े वक्त विच बहुत ज्यादा जिहाद नाल समेटना क्योंकि हाजी साईं दी किबला सैयद अफजाल हुसैन गिलानी दी शख्सियत कोई एक जिहत नहीं जिस हद तक वो एक बड़े शफीक बाप हैं मेरे वास्ते इस तरह होरना लोगों वास्ते बड़िया वास्ते वो बाप का फरीजा अंजाम देंदे रहे। ते जितने ही शफीक बाप हाँ तरबियत के मराहल दे विच इतने ही सख्तगीर नासे भी हाँ। जो कोई नसीहत का मौजू होंदा तो फिर सख्ती नाल नसीहत भी करनी तरबियत के भी पूरे वो आदाबो इकराम का ख्याल रखते हाँ। जिथे जिथे वो एक शफीक बाप हाँ सख्तगीर नासियां उत्थे एक बहुत बड़े अदीब शहीर पंजाबी जुबान दे फारसी जुबान दे उर्दू जुबान दे अरबी जुबान दे एक हमा जिहत शख्सियत जिस टॉपिक दे विच जिस शोबे दे विच भी फिर एक शायर फिर एक अदीब अफसाना निगार सवाने निगार नसर निगार और पंजाबी दे वो गालबन मैं अगर बड़ा बोल ना होवे क्योंकि मैं अपने को नहीं बोल रहा आगे कई मेरे दोस्त ये कह चुके ने मैनू भी ये कहना चुके मैं भी पंजाबी अदब दा तालिब इल्म पढ़ता रहना पंजाब दे रहने वाला मेरी मादरी जबान पंजाबी है मेरी माँ बोली पंजाबी है
غالباً ہونے کافی یا دوڑے دی اے صنف دے او آخری علم بردار ہاں. اللہ تبارک و تعالی دی توفیقات نال امید ہے بھی کوئی ایسا شخص پیدا ہو جاوے جڑا اس روایت نو دوبارہ قائم رکھے تے اے تے بڑی کامیابی ہے. تے اگر ایسا ناممکن ہویا تے میں سمجھنا کہ او اپنی روایت دے علم بردار آخری علم بردار ہاں جڑے کہ اس دنیا تو رخصت ہو گئے. انہوں نے کافی دے چناؤ اور کافی دے کٹھناؤ تو بڑی اچھی طرح واقف ہاں. شاہ حسین تو لے کے خواجہ فرید تک انہوں دا طویل سفر ہے، بڑا کٹھن اور کٹھور سفر انہوں نے طے کیتا ہے کافی دا. اور کافی دے وچ ایک بڑا نام آن اس وقت میری نظر تو کوئی کافی کہن والا اس وقت میرے سامنے نہیں آیا کہ جن دی کافی انہوں دے معیار تک پہنچ دی ہوئے. اردو دا کلام بھی ہا، پنجابی دا بھی ہا، بے شمار جگہ تے فارسی زبان وچ بھی نظم کہہ لیندے ہاں. ذکر بالا پیر راہ محکم بغیر تاکہ باشد روز محشر دستگیر. کتنی بے تکلفی انہاں دی زبان دے وچ. دستگیرہ دستگیری خاصتم از درت سند فقیری خاصتم. اس طرح اور بھی انہاں دیاں فارسی زبان دیاں بڑیاں نظماں نے. پروفیسر ڈاکٹر افتخار شفیع صاحب نے ایک کام شروع کیتا ہا. انہاں نے ایک مضمون مختصر جہا انہاں دی فارسی زبان دے اوتے لکھیا بھی ہا. میں امید کرنا ابھی ڈاکٹر صاحب بھی سن رہے نے میری گفتگو، انشاءاللہ پھر بھی میرے قدم بقدم چلن گے، یہ کام اسی پورا کران گے. اور جس طرح یہ ہما جہت ایک شخصیت ہاں، ادیب ہاں اور ایک شفیق باپ ہاں، ایک شاعر ہاں بہت قادر و کرام، ایتھے نال ایک مذہبی رہنما بھی ہاں. مذہب دی تعلیم لئی انہاں بڑے بڑے علماء کو انہاں دا شجرا دوسری تو تیسری پشت شاہ احمد رضا خان محدث ہند بریلی رحمت اللہ علیہ تک جا ملدا. شاہی دے وچ شجرا دوسری تیسری نسبت نہ مولانا اعظمی تک. مولانا اعظمی انہاں دے ڈائریکٹ فارسی دے استاد ہاں، انہاں کو فارسی زبان پڑھتے رہے نے. اسی طرح انہاں دی شخصیت وچ بہت ساریاں چیزاں ہاں. ایک سماجی کارکن بھی ہاں، کئی انہاں ویلفیئر سوسائٹیاں دی بنیاد رکھی ہوئی. ایک تو ساریاں تو چیزاں تو ایک ہٹ کے ایک صوفی تے بے نیاز صوفی. آج تک تا لوگ آج کل دے زمانے دے وچ میں سمجھنا کہ لوگ شہرت دا کوئی ناجائز ہتھ کنڈا بھی ہتھوں جاون نہیں دیندے، لیکن انہاں دی میں ذات نو ویکھیا ہے کہ انہاں دے نزدیک صرف اولین ترجیح انہاں دی زندگی دے وچ صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ہوئی، جیڑی کہ ایک ہر صوفی دے وچ ہونی چاہیے. ہر گل تو بعد او سارے کام اپنے خدا دی ذمہ لا دیندے ہیں. انہاں دی کافی دا شعر ہے، اللہ میڈا نالے مڑ کی غم افضالے آمن گے ڈے بلڑے ڈیویوں ڈیوے بلڑے. ایویں ہر گل تو بعد انہاں دی آخری پرائورٹی جیڑی ہے، اولین ترجیح جیڑی ہے، او جیڑی ایک صوفی دی ہونی چاہیے، او خدا وحدہ لا شریک دی ذات تک کو پہنچا کے اپنا کام پورا کر دیندے ہیں. بہت با اخلاق انسان ہاں اور شہرت تو اتنا ہی دور ہاں. میرے نال سفر کرنا جتھے بریک لانی پیشاب واسطے یا کدی پانی شانی پین واسطے یا پٹرول ڈلوان واسطے لوگاں دا تانتا بند آنا، جاندیاں یا نہ جاندیاں لوگاں نے آ جانا، سلام کرن لگ جانا. میرے کو پوچھنا کون نے تے سماعت تھوڑی کمزور آنے، میں عرض کرنا بھی جی میں نہیں جانتا کون نے. انہوں نے آخنا جی اسی بس غائبانہ طور تے تھوڑی شکل و شبات دیکھی تے اساں سمجھیا بھئی کوئی بزرگ ہون گے تے اسی مل لئیے. اگو ہس کے فرمانا یار پتہ نہیں مینوں تے بزرگی تھوڑے مینوں تے اپنے آپ کوئی بزرگی نہیں نظر آئی، تھانوں خدا جانے میرے کی بزرگی نظر آ گئی. مطلب اس حد تک شہرت تو دور بھیجدے ہیں، جائز شہرت بھی نہیں استعمال کردے ہیں. شاعران بہت بڑے پنجابی دے مشاعرے ہوندے ہیں، انہاں کسے مشاعرے دے وچ اج تک کوئی اپدا شرکت انہاں نہیں کیتی. لوگ انہاں نوں بلاندے ہیں مذہبی رہنما عمر دے نال صوفی عمر دے نال، لوگ تنظیماں بناندے ہیں، سادات دیاں تنظیماں، علماء دیاں تنظیماں. او کسے تنظیم دے وچ کسے جلسہ جلوس، کسے میلاد النبی دے جلسے دے وچ، کسے ختم دے وچ، کسے پروگرام دے وچ، کسے تحریک دے وچ شامل نہیں ہوندے. بس گوشہ نشینی اور بس اپنے رب دی تنہائی دے وچ یاد اے انہاں دی. لوگاں نے ویکھیا، میں بھی انہاں نوں بارہا ویکھیا کہ کدی 1-2 بجے رات انہاں دا کمرہ کھولنا تے بس رو رہے نے، آہوزاری کر رہے نے. کدی تاں کچھ بھی نہیں ہتھاں دے وچ تے کدی اگر کوئی چیز ہے تے اپنے ہی کلام دا کوئی نہ کوئی نسخہ انہاں دے ہتھاں دے وچ ہوندا ہا. آپ دے اشعار نوں پڑھ کے تے بڑا محظوظ بھی ہونا تے بڑا رونا بھی. انہاں دے تے یہ چیزاں گزر جاندیاں ہن. کچھ انہاں دی کتاباں دے حوالے نال میں پہلے کہہ رہا کہ میں انہاں دے فن نوں انشاءاللہ پیش ضرور کراں گا، لکھت دی حالت دے وچ بھی
یعنی ریٹن حالت دے وچ بھی، اردو دے وچ بھی پیش کراں گا، پنجابی دے وچ بھی پیش کراں گا انہاں دے کلام دے وچ، چونکہ میں انہاں دے تقریباً پورے کلام دے شان نزول تو بھی واقف ہاں تقریباً، تے جیڑا چونکہ 40 سال تا میں انہاں دا خود شاہد ہاں انہاں دی زندگی دا۔ اس تو علاوہ جیڑیاں میرے تو پہلے دی چیزاں لکھی، چونکہ وہ شاعر نے کم و بیش 1955 دے 55 دے وچ کم و بیش انہوں نے اپنی شاعری شروع کی ہے۔ یہ ایک بہت پچھلا عرصہ لمبا ہے، لیکن ان دا بھی میں عین شاہد ہاں، چونکہ ساری چیزاں مینوں انہاں وارداتاں میرے نال شیئر کیتیاں، مینوں دسیا بھی اے فلاں مقام دی چیز ہے، اے فلاں مقام تے میں لکھی، اے فلاں وقت آیا تے میں یہ چیز لکھی۔ بہرحال انہاں دے فن دے اوتے گفتگو میں اج بھی نہیں کراں گا، چونکہ انہاں دے فن دے اوتے گفتگو کرنا ایک تو میری کتے مبالغہ رائی نہ تے ہو جاوے، لیکن اس وقت میرا دماغ منتشر بھی ہے کچھ غم دے صدمے نال، تے اس وجہ تو میں اے بالکل ذہن نو فارغ دے کے، چونکہ تسی جان دیو صاحب ادب لوگ ہو، صاحب محبت لوگ ہو، کہ ایک خاص تخلیقی آرٹ لکھنا ایک واردات ایک نزول دی صورت وچ ہوندی ہے، ایک الہامی کیفیت ہوندی ہے، کشف دی کیفیت ہوندی ہے، او جدوں طاری ہوے گی میں انہاں دے کلام دا جائزہ پیش کراں گا۔ انہاں دے کلام دے وچ کئی جہتاں نے کافی ایک الگ انہاں دا صنف ہے، غزل دے وچ الگ و طبع آزمائی کردے رہے نے، اور دوڑا مستزاد دوڑا جنوں اسی پنجابی دے وچ سوایا بند یا دیوڑا بند آندے ہیں، ان دے با کمال شاعر ہاں۔ اس میان دے اوتے اگر ترازو رکھیا جاوے نا، پورے پنجاب بشمول ہندوستان دی پنجابی دے بہت کم لوگ نے جڑے اس ترازو دے وچ پورے اترن، جڑا انہاں دے دیوڑا بند دا فن ہے، یہ دے اوتے بہت کم لوگ پورا اترن گے۔ یہ الگ چیزاں نے۔ پھر انہاں دا ڈکشن، انہاں دی لفاظی، ایسی لفاظی کہ جیڑی تا غیر زبانیں چاہی تے انہوں نے پنجابی چ استعمال کی تھی، اس خوبصورتی نال استعمال کی بھی لگتا ہے بھی جویں پنجابی دے ہی الفاظ نے سارے، یہ بڑی کمال دی بات ہے۔ دوسرا کچھ متروک الفاظ جڑے کہ ہن ترک ہو چکے نے پنجابی زبان وچ، انہوں دوبارہ اوندا اجرا کرنا، دوبارہ انہوں اجرا کرنا، انہوں نال اپنے شامل کر کے اپنے کلام دا حصہ بنانا، یہ بھی انہاں دا ایک خاصہ ہے۔ کچھ ایسیاں چیزاں جڑیاں بڑیاں جدید الفاظ نے پنجابی دے، مختلف زبانیں چ کنورٹ ہو کے آئے نے، انگریزی چو آئے نے، فارسی چو آئے نے، عربی چو آئے نے، بعض اوقات وہ اگے استعمال نہیں بھی ہوئے ہوئے تو انہوں نے اپنے طور تے استعمال کیتے نے، وہ بھی پیش کیتے جا سکتے، لیکن اتنے چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے تے اور بھی کافی ساری گلاں کرنیاں نے انہاں دی کتاباں دے حوالے نال۔ پنجابی کتاب ادب انہاں کم و بیش 6 کتاباں دا تحفہ دیتا ہے، ادھی درجن کتاباں انہاں پنجابی دی نظر کیتیاں نے، 5 تے چھپ چکیاں نے، اور انہاں دے وچ بھی بہت سارا کمال دوسرے لوگاں دا ہے۔ انہاں دی جویں طبیعت دے وچ بے نیازی ہے، ایویں انہاں دے کلام دے وچ بے نیازی ہے، لکھ دیندیاں نوٹ نہیں کردیاں، انہوں جمع بندی نہیں کردیاں کلام دی، جتھے لکھنا اوتھے چھوڑ دینا، کسے کول مہمان گئے نے اوتھے لکھ کے تے ٹر جاندے ہاں، اوتھے سٹ کے بعد وچ کسے لیا دینا یا کسے یاد کر کے سنا دینا۔ بہت سارا کلام انہاں دا لوک فنکاراں کول ہا، جن دے چوں خصوصی طور تے خان محمد اشرف خان قادری چھتا آف ہڑپا، پہلے نور شاہ دے ہاں پھر ہڑپا منتقل ہو گئے، لوک فنکار نے ساڈے بڑے مشہور آدمی نے۔ اچھا دوسرا اشرف باتو یوسف قادری اور استاد فتح علی خان کمالوی، ایک بہت بڑا نام ہے کلاسیکی موسیقی دے وچ۔ اے انہاں دے نہ صرف تینوں لوگ صرف چاون والے چوں بلکہ انہاں دے بیت بھی نے۔ استاد فتح علی دا چھوٹا بھائی استاد لیاقت علی خان کمالوی، یہ کلاسک دنیا دے وچ بڑے مشہور نام نے۔ انہاں کول بہت سارا دا کلام ہا جن دی میں جمع بندی کیتی ہے۔ انہاں دی پہلی کتاب بنا دی چھاں تے سسی انہاں نے آپ ہی چھوٹی جہی ایک ترتیب دیتی آئی، بعد جڑی ہن جدید شکل دے وچ ان دی ترتیب و تدوین دی سعادت جیڑی ہے وہ میرے حقیر پر تقصیر دے حصے دے وچ آئی ہے۔ دوسری یہ کافی یار دویڑا ان دی انہاں آپ ترتیب و تدوین لگائی گئی، ان دے تے انہاں آپ محنت کیتی اور ان دے وچ شامل انہاں دے نال اشرف جتا، اس نے انہاں دی معاونت کیتی۔ تیسری کتاب انہاں دی بدلے رنگ دریکاں، جن دے تے زاہد حسن صاحب نے بھی اپنا تاثرات لکھے، وہ بھی انہاں دے فن دے دا کمال ہے اور انہاں دے فن دا عروج ہے، ان دے وچ ہر چیز نظم، ربائی، غزل، دوڑا، کافی، گیت، ٹھمری، خیال، ہر چیز انہوں نے اس کتاب دی دے وچ شامل کیتی ہے۔ یہ دی ترتیب و تدوین دی سعادت جیڑی ہے انہوں نے بانجے سید اونس غازی صاحب نو ہوئی، چونکہ میرے نالوں انہوں نے زیادہ وقت گزاریا، ظاہر ہے میرے تو عمر وچ بھی کوئی 5-6 سال 10 سال بڑے نے، لہذا جتنے بڑے نے ظاہر انہوں دا وقت بھی اتنا زیادہ گزریا ہے۔ ایک بڑی عجیب کتاب ایک بڑا ہی عجیب مکاشفہ جیڑا میں آج تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا،
وہ ہے انہوں دی کتاب عشق عجیب طبیب. یہ انہوں دی ایک بیاز آئی جنہوں نے متروک کر کے سٹیا ہویا ہاں. میرے بھائی برادر محترم ڈاکٹر مشتاق عادل ایک دن گئے تو میں نے کہ حاجی سائیں دا کوئی غیر مطبوع کلام نہیں ہے. تو میں کہ بھی غیر مطبوع انہوں دی ڈائریاں دے وچ ہے تے کچھ بیازاں دے وچ ہے تے ایک بیاز میرے کو پئی ہے. اے انہاں متروک کر دیتی. حاجی سائیں نے فرمایا بھی اندے کوئی کام دی چیز نہیں, اینوں نہیں تسی چھاپنا, اے ضائع شدہ کلام ہے. انہاں کہ جی وکھاؤ. میں ڈاکٹر صاحب نے وکھائی تے ڈاکٹر صاحب تے پڑھ کے حیران رہ گئے. انہاں کہ اندے وچ او اصناف نے پنجابی دیاں کہ جڑیاں ہن ختم ہو گئی جویں مہینیاں دے اور سی حرفیاں دے کلام نے تے اے تے چھاپنی چاہیے. میں کہ جی تسی پھر آپے ہی گل کرو. وہ تشریف لائے ڈاکٹر صاحب پیش خدمت ہوئے. نہ کہ بھی حاجی سائیں اجازت دیو بھی اے کتاب تھوڑی دوبارہ چھاپی جاوے. اور مسکرا کے فرمانے لگے بھی ڈاکٹر صاحب تھانوں وچ کی نظر آ رہے, اے تو متروک کلام ہے بھی میرے بچپن دا کلام تے ان دے کوئی اتنی پختگی نہیں ہے تے میری اج دی شخصیت نال میل نہیں کھاندا, لہذا اینوں رہن دیو. ڈاکٹر صاحب بھی خاموش ہو گیا, میں بھی خاموش ہو گیا. لیکن ڈاکٹر صاحب نو چین نہیں آیا. مینوں آندے نے بھی نہیں اے کوئی بھی چارہ لاؤ اپا کتاب چھاپی. میں کہ جی دوبارہ مڑ گزارش کر لیں ہیں. تو خیر تیسری بار جدو مڑ گزارش کی تے آندے نے چلو پھر ایک نظر ویکھ کے یہ دیکھو اوزان شوزان یا کوئی کافی ردیف وچ کوئی غلطی ہوے کیونکہ میں ہٹ کے اس کلام نو ویکھیا نہیں. دوبارہ چھاپ لئیے. لو جی کتاب چھپ کے پنجابی محکمہ ادبی بورڈ دی طرفوں او منظر عام تے آ گئی. اور اس دا سارا جیڑا ہے نا کرتا دھرتا او ڈاکٹر مشتاق عادل صاحب کی ذات ہے. اور کمال جدو کتاب پڑھی تے واقعی او کمال شاعری کمال ڈکشن اندے وچ اور منظوم چٹھیاں منظوم خط. اور اے بھی ایک کہانی ہے کہ خط کندے نے لکھے ہوئے وہ بھی اج دے بڑے معروف سکالر اردو ادب دی ایک نام اور پہچان ڈاکٹر علی اصغر بلوچ صاحب. انہاں دے نانا میاں احمد صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں لے لکھ دے رہے نے. انہاں دے باپ دے درویش آن قبلہ حاج سائیں دے تے انہاں دے مہربان آن وڈی عمر دے بھی آن تے دوست بھی آن. انہاں نال اے شاعر و شاعری شعری صورت وچ کردے رہے نے. تے پہلے ڈاکٹر صاحب کو ہی کتاب بھیجی گئی ہے علی اصغر بلوچ کو. انہوں نے نہ صرف مسودہ بھی کھڑا دیتا بلکہ جڑا اندے اوتے مسودہ محنت کیتی گئی او محنت بھی کسے بزرگ دے تھو یا کسے مہربان دے تھو ضائع ہوگی. بہرحال چونکہ او سعادت جڑی ہے وہ بزور بازو نیست نہیں آئی, وہ خدائے بخشندہ دی بخشید ہے. اس وجہ تو وہ ڈاکٹر مشتاق عادل صاحب دے حصے دے وچ آ گئی. انہاں دی کتاباں چھپ گئیاں. آخری انہاں دی کتاب جڑی ہے ان دی سعادت بھی مینوں حاصل ہوئی ان دی ترتیب و تدوین دی. او انہاں دی کتاب آہیں پلس دا نشان یعنی جمع آڑنگ اور آہر. آہیں تسی جان دے ہو جنوں اردو چ آہواں نے ہوکے. ابو جمع آڑنگ یعنی شدید حبس اور شدید ضبط دی کیفیت اور شدید جنوں پنجابی چاہندے نے. میرے نے ایک استاد نے پروفیسر ڈاکٹر کمل زہری صاحب پہ آندے نے تے شاہ جی پنجابی وچ صحیح آکھو نا بھی ہسڑ جنوں آندے نے ہسڑ. میں کہ جی ہاں جی بالکل ہسڑ جیڑا ہوندا ہے نا او آڑنگ دی کیفیت ہوندی ہے. لیکن ہسڑ ہور ہوندا ہے. ہسڑ دے جڑے تعلقات نے او جسمانی کیفیت نال ہوندے نے اور آڑنگ دی جڑی کیفیت ہے یہ ایک آفاقی کیفیت ہے, یہ موسمی کیفیت ہے. انتا انسان دی طبیعت نال نہیں. انسان دے اندر تے بنے موسم تے پھر تے بندا ہے. تے حاجی سائیں نے جڑا استعمال کیتا ہے انہاں تقریباً یہ آپ دے اندر دے موسم دے بارے آکھیا ہے. جویں ایک شاعر دا مینوں تو پتہ نہیں کس دا خالق کون ہے لیکن شعر بڑا کمال دا ہے. آڑنگ دی وضاحت واسطے بڑا خوب رہے گا. او اردو دا شعر ہے کہ بے سبب یوں تو نہیں آنکھ ہماری بہتی, بے سبب یوں تو نہیں آنکھ ہماری بہتی, حبس بڑھتا ہے تو پھر سانپ نکل آتے ہیں. وہ ایک کیفیت ہے. اگو انہوں نے از ایکل ٹو مساوی دا نشان لگا کے اگو کیتا اہر یعنی نتیجہ کی برآمد ہویا اور اردو واسطے میں تیاری کیتی. ہاں تو میں جلیاں اپنے جسے دے اوتے اپنے اندر دے اوتے اور عشق دا بم بھڑکیا بند ہومن تو بعد اسلک دی ہوئی اگ نے آڑنگ بھی اندر بنایا. نتیجے دے طور تے تیاری کیتی, جو کچھ انہاں تیاری کیتی کو بھی انہاں اپنی پیش کر دیتی اپنی نعتاں دی صورت دے وچ حمد دی صورت دے وچ اور اپنے پیر و مرشد سیدنا محمد غوث بالا پیر صدگروی رحمت اللہ علیہ جڑے کہ 10ویں صدی ہجری دے ایک صوفی بزرگ نے اور ساڈی راوی دے اوتے ایک راوی دا ایک نشان نے اور راوی دا مان نے. انہاں دی مدح دی صورت دے وچ انہاں نے ایسے نے بے شمار چیزاں دی اوتے اپنی تباہ آزمائی کیتی. تقریباً میرے خیال ہے پنجابی دی کوئی ایسی صنف نہیں جن دے اوتے انہاں کام نہ کیتا ہوئے. گیت اتنا جدید گیت لکھنا بھئی سید ناصر شہزاد حیران ہو گئے انہاں دے گیت چند بول سن کے. ہندی دے وچ گیت لکھے نے بانس کی پوری او بانکی چھوری
زلفاں دی او ڈوری پا کے دل کر رہ گئی چوری دودھ سے گوری او بانکی چھوری. تے انکل ناصر شہزاد میرے انکل نے میرے تایا جی نے انہوں نے سنیا تو انہوں نے حیران رہ گئے تھے. انہوں نے پوچھا بھی گیت کندا اشرف ہے کہ جی تسی دسو کندا گیت. انہوں نے کہا میں لگدا ہے سلطان مجروح پوری دا ہے. جدوں انہوں نے آکھیا تے حاجی بڑے ایسے آکھن کہ بھائی جان جی اے مجروح سلطان پوری آئی تھوڑے کول بیٹھا ہے. اگر مجروح یہ جو گیت لکھ سکتا ہے تو فقیر بھی جو گیت لکھ سکتا ہے کیونکہ گیت میرا شعبہ نہیں ہے. میرا اولین پرورٹی یا میری اولین ترجیح جیڑی ہے نا وہ ہے میرے پیر اور مرشد انہاں دی منقبت وچ میری زبان رتب اللسان رہے. ایو سارا میرے واسطے نصیبہ ہے تے ایو سارا میرے واسطے خوشی. بولیاں جنوں آپ مہاجر آندے دکھیاں مہاجراں دی زبان وچ چیزاں آ گئیاں دکھیاں دی صورت وچ پنجابی چ اسی بولیاں نے کسی نے بولیاں سنائیاں کسی شاعر دیاں تے بڑا متاثر ہوئے تے بڑا راضی ہوئے تے داد بھی بے شتاشا دتی ہوئے. وسیع ظرف آدمیاں جڑا آدمی اچھا کام کردا بڑا خوش ہوندے آن دے اوتے تے جڑا نہیں اس پہنچدا ہوندا گلا بھی کھل کے کردے آن کہ فرماندے ہیں بھی اس نے پنجابی ادب نو کوئی فائدہ نہیں دیتا بلکہ اس شخص نے نقصان کیتا ہے. اے بھی کہہ کو دیندے ہوندے آن. دکھیاں دے انہاں دے چند بول نے ماہی ٹریا تے غوث دے حوالے تے میل ساڈے رب کر کانو باری والے مڑ مڑ تکنا ہے تے موسیٰ وانگو غش کھاویں گا. بھلا دس کھاں کجل کیویں پاواں تے اکھیاں چ تو وسنا ہے. رج پوج کے میں نعرے مارا لنگر سخی دا کھلیا ماہی میرا دا انہاں اضافہ آپ دے کول وچ ایک لگایا ہا. تے مڑ تو آمن دیاں دربار شریف تو واپسی آمن دیاں کیفیتاں لکھ دے نے اساں فجر و فجر ٹر جانا اکھاں وچ رہ کے نیندراں. اس طرح دی انہاں دی بے شمار اصناف نے جنہاں دے وچ انہاں نے تباہ آزمائی کیتی ہے. اچھا کافی دے وچ رنگا رنگی کافی آندے آن ہر طرح دی کافی جویں مرحوم احمد ریاض دا کوئی شعر یاد آ رہا ہے نا بس جائے تو ایک چوٹ بس جائے تو ایک چوٹ بکھر جائے تو خوشبو بس جائے تو ایک چوٹ بکھر جائے تو خوشبو ہے تیری نظر پھول بھی نیزے کی انی بھی. اے انہاں نو ڈیڈیکیٹ کیتا ہا سید ناصر شہزاد صاحب نے شعر مینوں اج تک یاد ہے. میں بھی اس مقصد واسطے نشاور کر رہا ہاں. کافی روایتی کافی دے بڑے قائل ہاں. جڑا ہن میں مجموعہ پیش کیتا ہے جدی ترتیب و تدوین کیتی اے روایتی کافیاں نے ان دے وچ جڑا ہے نا کللڑے پند عشق دے جڑا پورشن ہے نا وچ کللڑے پند عشق دے ان دے وچ انہاں نے ایک روایتی ڈکشن پیش کیتا ہے کافی دا جڑی کہ شاہ حسین تو لے کے سفر کردی ہوئی حضرت بابا بلے شاہ تو لے کے تے معروف کافی نگاراں تو آ کے خواجہ فرید صاحب تک ان دا ایک آخری شاندار اور بہت روشن دور ختم ہوتا ہے. حاجی سائی نے اس روایت کو ٹوٹن نہیں دیتا جتھے خواجہ فرید صاحب نے اپنی روایتی بریک لگائی اینڈ کیتا ہے نہ ہی وہ تو حاجی سائی نے فوراً سٹارٹ کر دیتا. کوئی اتنا زمانے کا تفاوت بھی نہیں ہے کہ 1920 کے قریب یا 28 کے قریب خواجہ فرید الدین صاحب خواجہ فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن والے انہاں دی وصال ہے تے کچھ انہاں نوں شہرت انہاں دی وصال تو بعد بھی ملی تے نال ہی 1955 دے قریب حاجی سائی نے کافی دا دور شروع کر لیا ہا. انہاں دی کافی اس دور دیاں بھی ملدیاں نے. یہ انہاں دی ایک روایتی کافی ہے. ان دے وچ سرائکی الفاظ نے ان دے وچ بہت خوبصورت تعبیرات نے ان دے وچ بڑے تصوف تے عمیق مسائل نے بڑی عجیب محبت اور خلوص دیاں رمزاں نے اور رموز و اوقاف نے کہ جنہوں نے بندہ ایک باری بڑی بریک بھی نہ پڑھے تو بڑا دنگ رہ جاتا ہے. اور کئی اتنی اچھوتیاں اور جدید تلمیحات اور کیا آنتے نے بھی بندشاں انہاں دے جملے اتنے شاندار نے بھی اس دور دا بندہ اگر بریک بھی نہ انہاں دی اس روایتی کافی پڑھدا ہے تے رک نہیں سکدا اپنے جذبات دے اوتے قابو نہیں رکھ سکتا. میں تے کدی کافی دے انہاں دے بول پڑھدے ہیں خود بھی انہاں تے دقت آری ہو جاندی ہے. اور میں ویکھیا گھٹ شہراں نوں اپنی چیز پڑھ کے تے محظوظ ہوندیاں وہ اپنی کافی پڑھدے ہیں تو انہاں دے خود تے بھی دقت آری ہو جاندی ہے. میرے بھائی نے سن رہے نے ڈاکٹر افتخار شفیع صاحب انہوں نے اپنا دی کافی بڑی پسند ہے. کٹھے پئے ہیں یار دے نازاں دے بھلا کہے کو ہوش نمازاں دے ماہی شیش محل وچ وڑ گئے ہیں اتو محکم جندرے پڑ گئے ہیں وعدے نال آسانوں کڑ گئے ہیں وعدے نال آسانوں کڑ گئے ہیں بھلا کی فائدے دم سازاں دے. اس طرح آخری مصرع کو تھوڑا جا آگے پیچھے ہو گیا. خاموش خروشن سازاں دے ایو جے انہاں دے بڑی خوبصورت کافیاں دے ہیں. اے کافی دی روایت نے ایتھے مطلب بریک نہیں لائی بلکہ ارتقاء ہی پیدا کیتا ہے اس کافی نے.
یہ اگرچہ خواجہ فرید صاحب دی ٹھاٹ اور انہاں دی بحر دے وچ کافی لکھی ہوئی ہے، لیکن ان دے وچ ارتقا اتنا انہاں بلند کافی نو کر دیتا ہے بھی ہن خدا اگر کسی نو توفیق دے اتھوں اگے نویں اپنا سفر کافی دا شروع کر رہے، ورنہ اگر ایسا نہ ہویا تو پھر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا، میں تو نہیں چاہتا پھر ایک کتے یہ روایت اتھے رک نہ جاوے۔ دوسری کافی ہے انہاں دی رواجی کافی، ایک میں پہلے روایتی کافی دا ذکر کر رہا، دوسری انہاں دی رواجی کافی۔ رواجی کافی کی ہوے گی؟ رواجی کافی یہ ہوے گی کہ جڑی انہاں اپنے رواج تو اپنے وسیب تو ہن دور جدید دے وچ آکھی ہے، مطلب اس کافی دی جڑی بہر ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مشہور دھن سن لئیے، کوئی مشہور گیت سن لیا ہے، کوئی لوک گیت سن لیا ہے، کوئی فوک گیت سن لیا ہے، جیڑی چیز انہوں پسند آ گئی ہے نا انہاں ان دے اوتے کافی لکھنی ہے تے لکھنی بھی منقبت کی صورت وچ اور پیش اپنے محبوب نو کر دینی۔ یہ انہاں دی رواجی کافی دے وچ ایک بڑا عجیب رنگ ہے کہ خواہ کوئی شاعر ہوے خواہ کسے نے گائی ہوے، لگدا ہی نہیں کہ جویں مصور نہیں کسے تصویر چ رنگ چرا لیندے، اس طرح انہاں دے اپنے جذبات ہان کہ جدوں ویندے آن بھی اے چیز ایک بڑی خوبصورت آ گئی ہے اور انہوں اس کو چھین کے اس شاعر کو تو انہوں آدھے نہ بھی نہ تیرا محبوب ٹھیک ہے اس قابل ہو سی من لیا، لیکن یہ دراصل ساری چیز سوٹیبل میرے محبوب دے اوتے ہوندی ہے، ان دے کولوں ہوندی سوائے لفاظی تو اور خیال اپنا انہاں دا ہوندا ہا، الفاظ انہاں دے اپنے ہوندے ہن، باقی ان دا سارا جڑا نا بہر اور ان دی دھن اور ان دا ردم موسیقیت وہ ساری چھین کے اور منقبت دی صورت وچ اپنے محبوب دی بارگاہ وچ پیش کر دیندے ہن۔ اے انہاں دی روایتی کافی اور ان دی مثال جڑی انہاں دی کتاب ہے نا جڑی انہاں نو بہت ہی اپنی پیاری کتاب لگدی آئی، جنوں اکثر چھاپڑ دا ذکر کردے ہیں، کافی یار دا ویڑا۔ وہ آندے بھی میں جدوں بچہ ہاں تے ساڈی گلی دے وچ ایک فقیر ہوندا تے او گاندا ہوندا سانوں کافی یار دا ویڑا خدائی رکھ کول اپنے، اے انہاں نو اے جملہ یاد آ، اسے جملے دے وچوں اپنی انہاں کافی دا اے اپنی کتاب دا اے نام بھی لکھیا۔ باقی انہاں دے فن دے اوتے اور گفتگو کرنا وہ فی الحال ممکن بھی نہیں ہے، میں کسی وقت مختلف نشستاں دے وچ ڈاکٹر صاحب ارینج کرن پروگراماں دا یا میں ارینج کراں اوتھے اہل علم آون، جویں کہ اج ڈاکٹر علی اصغر صاحب مس ہو گئے نے، وہ سکردو چلے گئے اچانک، تے انہاں دی بلوچاں دی پرانی روایت بھی ہے بھی تھپ بھوک سوا کے تے آپ جڑا نا ٹر جانا، انہاں سانوں وعدے نال کر کے تے سانوں ایتھے بوا کے آپ سکردو موجود آ رہے نے۔ اچھا پیر طاہر حسین صاحب جڑے نے وہ میاں والی تشریف لے گئے نے تے وہ بھی بلوچاں دے پیر نے، چلو بلوچ نہیں تھا انہاں دے وچ بھی اے خاصیت ہونی ممکن ہے۔ تے باقی اسی دوست بیٹھے ہیں، افتخار شفیع صاحب ساڈے نال ہن تک چل رہے نے، زاہد حسن صاحب بیٹھے نے، تے میرے برادر محترم بڑے بھائی اوندر حسن غازی صاحب نے جنہاں دیاں خدمات بہت زیادہ نے ادارے واسطے، اور ایک کتاباں تے مرہون منت ہی انہاں دیاں نے جڑیاں مطلب خصوصاً بدلے رنگ طریقہ ہے، اور میں بدلے رنگ میں سچی گل کراں میں بدلے رنگ دریکاں دا نقل مار کے تے اے کافی اپنی آہی آڑنگ آہر ترتیب دیتی ہے۔ بدلے رنگ دریکاں دے وچ انہاں دے نال پورا تعاون ہا، مینوں پتہ ہے محترم برادر زاہد حسن صاحب دا، اور آخر دے اوتے جڑا فلیپ لکھیا ہوا ہے ویو لکھیا ہوا ہے وہ بھی زاہد حسن صاحب دا لکھیا ہوا ہے۔ انہاں لوگاں نال ایک خاندانی تعلق ہے، بڑا پرانا تعلق ہے جڑا کہ 1 2 3 پشتاں تک نہیں گنیا جا سکتا۔ یہ حضور محمد غوث بالا پیر یا آپ دے جد امجد سید محمد غوث اچوی حلبی مخدوم جڑے پہلے تشریف لائے نے، انہاں لوگاں نال اس بلوچ خاندان نال اے فیملیاں نال ادو چلے آ رہا ہے۔ کاٹیا صاحب مشتاق قادر صاحب یہ بھی دیرینہ کرم فرماواں دے وچوں نے، پتہ ہے سید مراتب اختر دے بچپن دے وچ ہی فین ہاں جدوں بچے آن انہاں دے پنڈ تشریف لیاندے ہوندے ہن، اے محبتاں ادو دیاں اصل وچ ہیں جنہاں نے سانو اج دوبارہ اکٹھا کیتا ہے۔ افتخار شفیع صاحب بھی اس علاقے دے آدمی نے، نور شاہ دے باسی نے، ضلع ساہیوال دی دھرتی دے فرد نے اور نامور فرد نے، تے وہ بھی یقیناً ایک پرانا ایک تعلق چلیا آ رہا ہے، اور یہ محبتاں دی رچی بسی خوشبو جڑی وہ تمام روحاں نو ساڑیاں نو سیراب کر رہی ہے اور شاد باد کر رہی ہے۔ تے میں اج یہ دوبارہ کراں گا، میں فن دے تے گفتگو نہیں کراں گا، پھر کسی موقع تے انشاءاللہ تعالی سی کوئی ریفرنس رکھاں گے، شیخ شریفہ کٹ رکھ لویے تے فیس ٹو فیس او اسی چلاواں گے پروگرام، نیٹ تے بھی چلاواں گے تے زوم دا سہارا نہیں لواں گے تے فیس ٹو فیس لوگ اپنے مقالات بھی پڑھن گے، اپنے خیالات کا اظہار بھی کرن گے، اودے میں بھی کراں گا۔ باقی رہ گئی انہاں دی سوانح حیات انہاں دی کچھ میں ٹپس جڑے نے او ایک ریاض قادری صاحب نے انہوں نے بھیجے نے، کچھ عمر حسن غازی صاحب نو پہلے تو ہی پتہ ہے انہوں نے زندگی دا آغاز
ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। 2 ਅਕਤੂਬਰ 1942 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ 2020 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੋਵੇਸ਼ ਇਸਲਾਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਰਜ਼ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਮਸੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 78 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਠਨ ਔਰ ਕਠੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦਾਤ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਬੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰਾਕ ਔਰ ਹਿਜਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ادی ਕੀਤੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ 40 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗੋਸ਼ ਤਰਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਫੀਕ ਬਾਗ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਤਕਲਫ ਦੋਸਤ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਤਕਲਫ ਦੋਸਤ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਲਾ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਪਾਇਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼یر بھی پایا ہے اور جتھے انہوں نے ایک مشیر پایا ہے اتھے ایک بڑا سخت گیر ناسے بھی پایا ہے اور انہوں دی ذات وچ بے شمار چیزاں ہان، مذہبی رہنما بھی ہان تے تصوف بھی انہاں دا موضوع ہا، ایک صوفی بھی ہان۔ لیکن مینوں فرماندے ہن کسانی بھائی میرے مر جاون تو بعد لوگ تو بھویں جو کچھ کہندے رہن میرے بارے، مطلب میری مینوں غوث کتب ولی ابدال بنا دیون تے انہاں دی اپنی مرضی ہے، لیکن میں تینوں دس رہا تو ایسے کوئی الفاظ میرے واسطے استعمال نہیں کرنے، نہ لوگاں کو یہ بول کے تے تو سند بنانے نے۔ میں محض ایک فقیر ہاں اور انہاں دا ایک شعر بھی ہے کہ لوگ جویں افضال نو سمجھن، لوگ جویں افضال نو سمجھن، میں در اصل غریب فقیراں جی تیریاں ریجاں نال امیراں، بالا پیر امیر جیلانی کرم کرو سیدہ۔ انہاں دی منقبت دا ایک شعر ہے تے انہوں نے فرمایا مینوں بھی تو مینوں کسے بھی بڑے خوش آمدی القابات نہ پکارن دینا ہے اور نہ اپنے سامنے کسی نے پکارن دی اجازت دینی ہے۔ میں ایک محض غریب فقیر اور ایک حضور غوث پاک دی درگاہ عالیہ دا دیوزہ گر اور جلدہ خار ہاں اور میں اور لکھ دے ہوندیاں سجادہ نشین نہیں لکھ دیاں، گدی نشین نہیں لکھ دیاں، لکھ دیاں خاک نشین شیخ شریف یا خاک نشین حضور سیدنا محمد غوث بالا پیر امیر۔ فرما دیا میں ایک ادنا خاک روب ہاں، اس تو زیادہ میری کوئی حیثیت نہیں۔ اگر میں اپنے مقصد وچ کامیاب ہو گیا، اگر میرے رب نے قبول کر دیتا تو پھر جی میں خواجہ فرید صاحب دا شعر ہے یار فرید قبول کرے تاں نہیں سلطان بھی تو اس طرح دا شعر خواجہ فرید صاحب دا ایویں یہ بھی یار فرید قبول کرے سردار بھی تو سلطان بھی یار فرید قبول کرے تو سرکار بھی تو سلطان بھی تو۔ اے انہاں دی ساری زندگی دی ایک ایپیٹوم ہے، خلاصہ ہے۔ میں کوشش کرساں کہ بہت جلد ہی جویں ڈاکٹر صاحب میکاں دا نمبر بھیج رہے نے انہاں دا سوانی خاکہ جویں مینوں بڑا اعزاز حاصل ہے اور اے میرے بھائی محترم ڈاکٹر افتخار شفیع صاحب نے انہاں نے میری اس طرف توجہ دیوائی۔ مینوں ایک رکھن لگے کہ تھانوں پتہ ہے اجے سائیوال دے شاعراں تے صرف 2 تے کم ہویا ہے سوانی ادب دے اوتے۔ میں کہا جی نہیں، فرماؤ کون کون؟ مینوں آکھن لگے بھی ایک تا مراتب اختر صاحب نے اور ایک نے مجید امجد صاحب، انہاں دی سوانے عمری تو علاوہ اجے کسے سائیوال دے آدمی دی سوانے عمری نہیں لکھن گئی۔ میں کہا جی ٹھیک ہو گیا۔ آکھن لگے اس تو اگلی گل بھی سن لو، اے بھی فخر تھانوں حاصل ہے بھی اے تسی دوویں لکھن والے بھی اکے گھر دے فرد ہو۔ مراتب اختر دی سوانے حیات تساں لکھی ہے اور مجید امجد صاحب دی سوانے حیات سید ناصر شہزاد صاحب لکھی ہے۔ اس تو بعد ڈاکٹر افتخار شفیع صاحب نے لکھیا ہے آثار جنون دے اوتے مولانا عطا اللہ جنون صاحب دا دیوان دے اوتے دی سوانے عمری۔ بہرحال اے فخر بھی ہے، شاید اے بھی حصہ میرا ہی ہوئے کہ انہاں دی سوانے عمری نو جتنا میں عمدگی نال لکھ سکنا یا پیش کر سکنا شاید کوئی دوسرا اتنی بریک بھی نہ بھی ہو سکے۔ ٹھیک ہے جی، میں اپنی گفتگو دا اختتام کرنا۔ تھوڑے سب دا لوگاں دا شکریہ، سب دا سب احباب دا سب مہرباناں دا، افتخار صاحب دا، زاہد حسن صاحب دا، عمر حسن غازی صاحب دا، ڈاکٹر مشتاق عادل صاحب دا، اعلیٰ یار ثاقب صاحب دا، عثمان پھلروان صاحب دا، وما علینا الا البلاغ۔ جی سلو پیر سید افضال حسین گیلانی دے حوالے نہ تعزیتی ریفرنس تے ظاہر اے اصول ہوندا ہے محفلاں دا کہ صدر تو بعد گل کدے کسے نہیں کیتی تے نہ کرنی چاہیے، لیکن میں پروگرام دے آخر تے صرف ربوں ہے کتاب پھرولی تے 2 دوڑے ہی جے میرے دل نو لگے نے جڑا میرا دل کیتا ہے بھی میں تانوں سناواں تے اس تو بعد میں اجازت چاہساں۔
آوے ماہی آپ رل مل وسیے ہن تیں بن صبر نہ آوے ہجر ستاوے آوے ماہی آپ رل مل وسیے ہن تیں بن صبر نہ آوے ہجر ستاوے باجوں تیرے گھر دیا سائیاں مینوں بیڑا کھاویں نہ آوے ہجر ستاوے تے کنڈا کھڑکے تے میں اٹھ اٹھ ویکھاں اگوں سامل نظر نہ آوے ہجر ستاوے کنڈا کھڑکے تے میں اٹھ اٹھ ویکھاں اگوں سامل نظر نہ آوے ہجر ستاوے سامل ہن تا آوڑ بیڑے پیا حسنی ترلے پاوے ہجر ستاوے حسنی اے جس طرح کے اگے سید سید علی ثانی اور یہ فرما رہے ہیں انہوں دا پرانا تخلص ہے اور اس کتاب دے وچوں شیر نے جڑا کہ انہوں متروک کر کے رکھے ہوئے ہیں چھڑے ہوئے ہیں تے بعد چھایا ہوئی تے اس واسطے اے انہوں دا تخلص ہے تے ایک دوڑا ہو رہے کی دساں گل نہ کھولن دی جویں درد منداں دی جالے کر مولا صبر جمیل عطا بس اے پر درد سوالے کی دساں گل نہ کھولن دی جویں درد منداں دی جالے کر مولا صبر جمیل عطا بس اے پر درد سوالے جڑا میں وانگوں دل ریش ہوئے وہ سمجھے میرا حالے افضال حیاتی نب ویسیں پر نبسیں درداں نالے اندھ نالی اپنے میزبان مشتاق عادل نو دیو اجازت زندگی رہی تے کسے اور موڑ تے مڑ ملاقات ہو سی اللہ نگہبان